वबरकातुहू सल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी। आज हम लोग सूरतुल अस्र का तर्जुमा देखेंगे और मकसद ये है कि इस तर्जुमे को देखने के साथ साथ जो चंद इसके अंदर अहकाम या रूल्स आ रहे हैं ग्रामर के वो देखा जाएगा और जो अल्फाज हम सीखेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल है। तो चलिए पहली आयत सूरतुल अस्र की अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र। बताइए आप लोग इसका क्या मायने है? वल अस्र ज़माने की कसम। चलिए और कोई बताए? आप तर्जुमे में से भी देख कर बोल सकते हैं आपके पास। हाँ बताइए। और ज़माना। ठीक। और कौन बता रहा है? आप देख कर भी बोल सकते हैं तर्जुमे से, कुरान के तर्जुमा अगर आपके पास है। चलिए इसका मायने है कसम है ज़माने की। ठीक। कैसे? देखिए ये जो लफ्ज़ वाव है, हर्फ वाव है। ठीक है। वल अस्र। ठीक। वल अस्र ये वाव क्या काम करता है? ये वाव यहाँ पर लगा हुआ है, इसके दो काम। एक तो ये और बनाता है। ठीक। और दूसरा ये जो है कसम खिलवाता है। ठीक। और कसम दो मायने हैं इसके। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये कसम खिलवा रहा है यानी कसम खाने वाला वाव है या और वाला वाव है? इसका तरीका ये है कि जो सामने इस्म आता है, सामने इसके इस्म आएगा, नाउन आएगा। अगर ये इस्म आप देखें ये नाउन होना चाहिए, इस्म होना चाहिए। ठीक है। और इस इस्म का जो ख़ात्मा है, जिसका जो आखिरी लेटर है, इसका आखिरी लेटर कौन सा है? वल अस्र का। अल अस्र का आखिरी लेटर, आखिरी हर्फ कौन सा है? रा है। रा पर कौन सी हरकत है? ज़ेर। तो अगर कोई इस्म है जिसकी आखिरी हरकत, आखिरी जो है हर्फ की हरकत ज़ेर है, ठीक, तो इसका मतलब कि ये जो वाव है ये कसम खिलवाने का काम कर रहा है। ठीक है। अगर आखिरी हरकत इसकी ज़बर होती या पेश होती तो क्या तर्जुमा करते? वल असरू होता या वल असरा होता। वल असरू होता या वल असरा होता तो यहाँ पर ये वाव कसम नहीं खिलवाता। उस वक्त इसको हम लोग कहते कि और असर। ठीक। और असर। असर का अपना काफ़ी जामे माने हैं जिसमें से एक लिया जाता है। हाँ उस पर आते हैं हम लोग। ज़माने की कसम या वक्त की कसम या असर की कसम। ठीक है। इस तरह से आप देखें और भी अल्फाज हैं जैसे वल फजरी। क्या मायने होगा यहाँ पर? रा पर ज़ेर है, वल फजरी। ठीक है। यानी फजर की कसम हो गया। फिर वल्लैली, वल्लैली। ठीक है। यहाँ पर भी लाम पर ज़ेर है यानी लैल, रात की कसम। वन्नज्म। ठीक। तो ये मीम पर भी जो है ज़ेर है, सितारे की। ठीक है। फिर वस्समाई, हमज़ा पर ज़ेर है, आसमान की कसम। अभी आपने जो सवाल कहा कि वद्दुहा, उसमें क्या होगा? वद्दुहा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आखिरी जो लेटर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हा। ठीक है। और फिर उसके बाद या लगा हुआ। इसी तरह से इदा सजा, हालांकि यहाँ पर कसम तो नहीं है लेकिन सजा जो लफ्ज़ है वो देखिए। ठीक। इसी तरह से मैं आपको एक और सूरा दिखाता हूँ, सूरह नाज़ियात। सूरतुन नाज़ियात में इस तरह के अल्फाज और आप देखिए
ان تمام الفاظ میں ایک بات کامن، دیکھیے یکشا لکھا ہوا ہے، یکشا کو دیکھیے کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ شین ہے اور یا کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے اعلیٰ، ٹھیک، اعلیٰ بھی یا کے اوپر لام ہے، عصا سواد یا کے اوپر ہے، یسعا عین یا کے اوپر ہے، فنادا دا پہ کھڑا زبر اور یا ہے، کبرا یہ اسکرپٹ تھوڑی لمبی والی یہاں پہ لا یا لکھ دیا گیا ہے، نہیں تو گول والا یا اس طرح سے لکھا جائے، کبرا را پر کھڑا زبر یا خالی ہے، تخشا شین اور یا خالی، الا دیکھیں الا بھی اسی طرح سے ہے، تو یعنی اس طرح کے، اور ایک خاص طور سے اس سورہ میں طغا، ٹھیک ہے نا، تا اور غین پھر اس کے بعد یا، ٹھیک ہے، توا، ٹھیک ہے، تون ہے یہ، توا واو پر تنوین اور یا خالی ہے، تو اس طرح سے موسا، ٹھیک ہے، موسا چیز ہوتی ہے، الف مقصورہ کا مطلب کہ یہ جو یا ہم لوگ اکثر یا کے اوپر یہ بنائی جاتی ہے الف مقصورہ، ٹھیک ہے، یا اور اس کے اوپر، تو اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جیسے نادا ہے، اس سے پہلے والے لیٹر پہ زبر ہو، اس کو کہتے ہیں مقصورہ۔ مقصورہ کا مطلب کٹ، الف جو پورا تھا اس کو کٹ کر کے ہاف کرتے ہیں تو کھڑا زبر جیسی شکل نظر آئے، تو یہ جو ہے اس کو ایسے نہیں بلکہ ایسے لکھا جائے، ٹھیک، تو یا یہاں پر سائلنٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے والے لیٹر پر کھڑا زبر کہاں سے آ گیا؟ بروکن الف، ٹوٹا ہوا الف، الف مقصورہ لگا ہوتا ہے، اور ان الفاظ کی اسماء یا آپ سمجھ لیں ان الفاظ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی شکل ہمیشہ یہی رہے گی، جیسے عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، یحییٰ ہے، ٹھیک ہے، کبرا ہے، یہ جو یکشا ہے، یہ جو ہم لوگوں نے دیکھا ابھی، ان کی شکل، ان کے زبر زیر پیش کبھی آخر میں چینج نہیں ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کا آخر میں جو ہا ہے، اس پر ہماری کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ اس ہا کے لیے ہاں پر پیش بھی آتا ہے، ہاں پر زبر بھی آتا ہے، ہاں پر زیر بھی آتا ہے، ٹھیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام ہے، اس کا جو دال ہے، اس کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ 3 ڈبل پیش، ڈبل زبر اور تنوین زیر والی، یہ اس کے اندر چینجز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں، یہ دونوں اسم ہی ہیں، ناؤن ہی ہیں، کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن میں زبر پیش زیر کا فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ اور ضحیٰ، ٹھیک ہے، تو لفظ ضحیٰ و ضحیٰ جب کہا گیا تو اس پر بائی رول زیر لگا ہوا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے اس کا زیر جو ہے یہ زیر کو قبول نہیں کرتا ہے، زیر کو شو نہیں کرتا ہے، پڑھا بھی نہیں جائے گا، لیکن زیر والی حالت میں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے سعا، حالانکہ یہ جو ہے اس میں تو چینج نہیں ہے، سجا جو ہے سعا بھی ہے، اس کے اندر بھی ایسے ہی لکھا جائے گا۔ آوا دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے فآوا، اس کے اندر بھی یا آخر میں ہے اور الف مقصورہ، تو یہ جو الف مقصورہ والے الفاظ ہیں اس پر زیر پیش یہ سب نہیں آتے ہیں، چاہے کتنا ہی آپ جو ہے نا اس کو رول کے ادھر ادھر کر لیں، اس وجہ سے وہ ضحیٰ کے اندر نہیں ہے۔ باقی جتنے چیزیں ہیں، واللہ، واللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ واللہ قسم اللہ کی، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی قسم، واللہ، تو زیر لگنے سے واو قسم کھلوا رہا ہے، زیر نہیں لگے گی تو وہ اور ہوگا، ٹھیک۔ اگلی آیت ہے ان الانسان لفی خسرن، ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسرن، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ہم لوگ چونکہ پورے حرکات کو پڑھ رہے ہیں، معنی واضح کر رہے ہیں، چلیے اور کوئی اس میں کئی الفاظ ہیں، انا ہے، انا کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں، بے شک ہو گیا، ٹھیک، پھر اس کے بعد
इन्ना बेशक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन से हम लोगों ने पढ़ा था। एक और बात याद रख लें, इन्ना के बाद कोई भी जो इस्म आएगा, इन्ना के बाद कौन सा इस्म आ रहा है? अल इंसान। यहाँ पर इन्ना के बाद क्या आ रहा है? लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है, ठीक है। इस्म कोई आएगा तो वो इस्म ज़बर पे लिखा जाए। जैसे यहाँ था अल इंसानू, द मैन काइंड, ठीक है। इन्ना जब लगा दिया गया तो अल इंसाना हो जाएगा, इंसानू से क्या हो जाएगा? इंसाना हो जाएगा। अल्लाहू इन्ना लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन्नल्लाह, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिए कि इन्ना लगने के बाद जो इस्म आता है वो उसका आखिरी लेटर ज़बर पे होता है। फिर वही बात कि अगर ईसा हो, मूसा हो, नाम लिखा हुआ हो, ज़ुहा लिखा है, कुबरा है, ये अगर आएगा तो इसे हम कहें इन्नत ज़ुहा, तो इन्नत ज़ुहा ही होगा, ज़बर वगैरह पेश ज़ेर कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। वो बिल्कुल फ्रीज्ड है, वो इसमें चेंज नहीं होता है। ये सारे बाकी अस्मा है जो चेंज हो जाते हैं। इन्नल इंसान यानी बेशक इंसान, अगला लफ्ज़ है लफ़ी, ठीक, लफ़ी। तो अल इंसान यहाँ पर है तमाम इंसान, यानी इंसानियत और तमाम के तमाम इंसान, ठीक है। लफ़ी, लफ़ी के दो हिस्से हैं। ये जो लाम ज़बर ला है, ये इसका मतलब होता है बिला शुबा, ठीक है। और ये जो है लामे ताकीद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लामे ताकीद, ताकीद करना यानी कि किसी बात को पे ज़ोर देना, किसी बात पर ज़ोर देना कि हाँ ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको उर्दू में बेशक भी कह सकते हैं, लेकिन बेशक तो इन्ना का ट्रांसलेशन बेशक कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे इसको? बिला शुबा, ठीक है, ज़रूर, जैसे इंग्लिश में श्योरली कर दिया गया, ठीक है। उर्दू में बिला शुबा, कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। तो बिला शुबा लाम ज़बर ला, बिला शुबा फ़ी यानी में, ठीक है। इन्ना इन्नल इंसान, बेशक इंसान, बिला शुबा में, ठीक है। किस चीज़ में है? खुसरिन यानी घाटे में है, खसारे में, ठीक। तो अब इसका तर्जुमा क्या बन गया कि बेशक तमाम इंसान, चूँकि अल लगा हुआ है, बेशक तमाम इंसान बिला शुबा खसारे में हैं, ठीक। अब इस जुमले के अंदर कितनी कितनी चीज़ें हैं जो ज़ोर डाल रही हैं, बताइए। ये जो आयत है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़ोर डाल रही हैं? नंबर 1 इन्ना हो गया, लामे ताकीद हो गया। लामे ताकीद की आवाज़ को अगर हम लंबी खींच दें, इन्नल इंसाना के बाद कोई कह दे ला फ़ी, ठीक है, ला फ़ी, तो ला फ़ी मतलब नहीं है, और हमको कहना था है, ला फ़ी से नहीं हो गया। तो इसलिए जो हरकत है ज़बर की सिंगल यूनिट होती है, एक यूनिट खींचनी है। ला की कितनी होती है हरकत? 2 हरकत हो जाती है, और फिर मद्दा का कायदा आ जाता है, डबल हरकत हो जाएगी। इसलिए हरकत और स्ट्रेच करना, मद्दा जिसको कहते हैं, ठीक, या मद कहते हैं, मद्दा कहते हैं, ममदूदा कहते हैं, ठीक, इसका मतलब एलोंगेट करना, ठीक है। मद्ददा का मतलब भी लंबा, तो ये मद्ददा, ठीक, मद्दा या मुद्दू फेल है इसका मतलब लंबा करना, स्ट्रेच करना, ठीक। तो ये जब मद का और मद्दा का कायदा बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ला से ला कर देंगे तो डबल हो जाएगा, यानी कि हाँ से नहीं बन जाएगा। इन्नल इंसाना, एक तो इल्ला इन्ना हो गया, दूसरा ये जो है लफ़ी हो गया। और क्या चीज़ है जो ज़ोर डाल रही है इसमें? इसमें नहीं, बल्कि इससे पहले एक चीज़ है जो ज़ोर डाल रही है। वो क्या चीज़ है? कसम है, कि ज़माने की कसम, यानी पूरे टाइम की, पूरे वक्त की कसम, जो भी वक्त है उस पूरे की कसम। तो एक ज़ोर ये भी हो गया। एक और ज़ोर है जो इन 2 आयतों में छुपा हुआ है। वल अस्र, कसम हो गई। इन्नल इंसान, इन्ना हो गया। लफ़ी खुस्र में लाम, लाम ताक़ीद, 3 ज़ोर हो गए। और कौन सी बात है जो बहुत ज़ोर को दिखा रहा है? यानी इस बात में कोई शक नहीं। खुस्र तो खबर है ना, खुस्र तो इंफॉर्मेशन है।
کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے. زور ایک اور ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے اوپر قسم، پھر انا اور لام تاکیدی. اور قسم بھی سورج چاند کی نہیں ہے، قسم کس چیز کی؟ اس پورے وقت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. سارا وقت بیک وقت جو ہے سامنے ہے، اس پورے وقت کی، یعنی یہ دنیا جب سے بنی ہے یا جو بھی ہے، واللہ عالم، پورا انٹائر ٹائم ڈومین، پورا کا پورا وقت اس بات کا گواہ ہے کہ انسان جو ہے، تمام انسان سب کے سب خسارے میں ہی ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوائے، ایکسپٹ. یہ اللہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے لا الہ الا اللہ میں. اللہ کا مطلب سوائے ہوتا ہے، اور سوائے اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہزاروں لاکھوں چیزوں میں کوئی ایک اگر ایکسیپشن ہو، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مستثنا ہو، کوئی ایک چیز الگ ہو 1,00,000 2,00,000 1-2 کروڑ میں، تو اس کو اللہ سے کہا جائے گا کہ اللہ سوائے یہ. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہیں کہ سورج تمام دنوں میں جو ہے مشرق یعنی ایسٹ سے، پورب سے نکلتا ہے، سوائے بتائیے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر سورج پورب سے ہی نکلتا ہے، مشرق سے، ایسٹ سے ہی نکلتا ہے. اللہ ہاں، سوائے جو قیامت کی نشانی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے. ٹھیک. تو تمام دن کو آپ لاکھوں ہزاروں کروڑوں دن ہو گئے، ہر دن ایک کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ یہ کہ ایک دن اس کے الٹا ہو گیا. ٹھیک. تو اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی بہت بڑی کوانٹٹی میں سے، کسی بہت بڑی مقدار میں سے ایک چیز کوئی الگ ہو تو اس کو اللہ سے دکھا دیا جاتا ہے. بہت جیسے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، میں توڑ کر اس کو پڑھ رہا ہوں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے. اس بات اگر آپ لا الہ پر غور کریں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ صرف لا الہ کو دیکھا جائے، یعنی انسان جو ہے اس کا کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا، سورج ایوری ڈے ہمارا جو ہے مشرق سے، پورب سے، ایسٹ سے نکلتا ہے، سوائے یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ مغرب سے نکلے گا. یہی بات ہے کہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا انسان کا. اگر پاسبلٹی ہے، اگر ہو سکتا ہے اور ہے اگر، تو صرف وہ اللہ تعالیٰ. یہ ہے ایکسیپشن اللہ. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ایکسیپشن کے لیے عربی میں، اردو میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اچھا ایک منٹ میں میوٹ کر دیتا ہوں سب کو. ایک اور لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، آپ لوگ میوٹ کر لیں، جب سوال پوچھا جائے تو بتائیے گا. ایک اور لفظ ہے جو ایکسیپشن کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اور عربی میں بھی وہی لفظ ہے. مگر اردو میں کہاں عربی میں مگر نہیں ہے نا. نہیں. ٹھیک ہے، نہیں عربی میں ہے، لیکن یہ تو ایکسیپشن نہیں ہے نا. اچھا، وہ یہ لفظ قرآن کی ایک ایسی صورت میں ہے جو ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں. ہم قرآن شریف کی کون سی سورہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں؟ اس میں ہے وہ لفظ. زال بتا رہے نہیں، ادر دین سوائے، غیر کہتے ہیں نا، غیر المغضوب. ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان کے جن پر غضب ہوا، ولا اور نہ ضالین. تو دیکھیے غیر، اللہ اور لا، 3 لفظ آ گئے. ٹھیک. غیر کیا کر رہا ہے کہ
کہ ایک بڑی کوانٹٹی میں سے ایک بڑی کوانٹٹی کو نکال رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ ایک بڑی کوانٹٹی میں سے بہت چھوٹی ایک کو نکال رہا ہے. لا کیا کر رہا ہو سکتا ہے کسی بہت بڑی کوانٹٹی میں سے اتنی ہی بڑی کوانٹٹی کو نکال رہا ہوگا. تو لفظوں کے معنوں کے استعمال الگ الگ ہوتے ہیں. ایکسیپشن جب آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استثناء آپ جب کہتے ہیں تو آپ جیسے ہم کہیں کہ 2+2 4 ہوتا ہے، اس کا استثناء یہ ہے کہ ایک جگہ یہ ہے کہ 5 ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جس طرح سے 2+2 ہمیشہ 4 ہوتا ہے، اور کوئی ایک کنڈیشن آپ اگر سوچ لیں، ازوم کر لیں، تو اس کو اللہ سے ہم ایکسیپٹ کر کے کہیں گے. ٹھیک ہے. تو بہت ہی ریئر ایکسیپشن جو ہوتا ہے، بہت ہی ریئر، بہت کم پایا جانے والا، وہ اللہ سے کہا جاتا ہے. جو تھوڑا زیادہ ہو وہ غیر ہو جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ ہو وہ لا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے. ٹھیک. تو اللہ کا یہ مطلب ہم لوگوں نے سمجھا کہ ایک بہت بڑی مقدار میں سے کسی بہت چھوٹی کوانٹٹی کو ایک دم ایکسیپشن، جیسے آپ کہہ لیں کہ بارش آئی، پورا جو ہے پوری سڑک بھیگ گئی سوائے ایک جگہ کے، پورے شہر کی، پورے جو ہے نا محلے کی پوری چیزیں بھیگ گئی سوائے ایک. تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہو کیسے گیا، لیکن وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ اللہ ہے. سوائے وہ اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کہ وہ سوائے ایک اس کے کوئی اور الہ نہیں، وہی اللہ یہاں پر آ رہا ہے کہ سوائے تمام کا تمام انسان جو ہے نقصان میں ہے. اور زمانے کی قسم، اور پھر جو ہے بے شک اور بلا شبہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کا تمام انسان جو ہے نقصان میں ہے، یعنی ہم سب نقصان میں ہیں سوائے ایکسیپٹ اللہ. ٹھیک ہے. کون؟ الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو. ٹھیک ہے. وہ سب جو. ٹھیک ہے. وہ سب جو کیا ہے؟ آمنو. ٹھیک ہے. آمنو جو لفظ ہے، اب چونکہ آپ فعل پڑھ چکے ہیں، ہاں آپ فعل پڑھ چکے ہیں. یہ آمنو ورب ہے، اور ورب کا ماضی کا کون سا والا ہے؟ یہ سیکنڈ والا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. ہمارے جو چھوٹی ٹیبل ہے اس کا سیکنڈ والا ہے. ٹھیک. یعنی پہلا والا کیا رہا ہوگا؟ فعلا فعلو، آمنا آمنو. ٹھیک ہے. آمنا آمنو. اب چلیے پورا کریے اس کو. آمنا آمنو، آمنتا، آمنتم، آمنتو، آمنا، آمنت. اور اس کا پھر مضارع بنے گا یؤمنو. اگلا بتائیے. یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون، اور اؤمنو، نؤمنو، اور تؤمنو. ٹھیک. تو یہ ہے آمنا آمنو. آمنو ورب کا دوسرا ہے، یعنی کہ وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے. کام ہے وہ سب ایمان لائے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. سوائے ان کے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. اور ٹھیک ہے، ایمان لائے. اور کا مطلب کیا ہے کہ صرف ایمان لانے سے کام کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا. اینڈ ہے نا. اور آپ جو ہے انگلش والا اور ایک الگ ہوتا ہے، یا وہ نہیں ہے، دونوں ہیں. ٹھیک. ایمان بھی لائے اور کیا کیا؟ وہ عملو آپ جانتے ہیں، پڑھا ہے اس کو پہلے آپ؟ ہاں. تو عملو کی اس سے پہلے والا لفظ کیا ہے ورب کی ٹیبل میں؟ عملا، عملو، عملتا، عملتم، عملتو، عملنا، عملت. تو عملو سوائے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور اعمال کیے. کیسے؟ الصالحات، یعنی کیسے اعمال کیے؟ نیک اعمال کیے. الصالحات کو اگر آپ کھولیں گے تو یہ جو ہے صالح لفظ سے بنا ہے. صالح کا مؤنث فیمنن ہے صالحہ، صالحہ کی جمع ہے پلورل ہے صالحات. نیکیاں، نیک اعمال. ٹھیک. صالحون صالحین بھی ہوتا ہے، اور اس کے الگ رول ہیں کہ یہ کہاں استعمال ہوگا اور یہ کہاں. ٹھیک. وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. پھر اس کے بعد ہے وتواصوا. وتواصوا واو ابھی وہی اینڈ والا اور ہے، یہ اینڈ والا واو ہے. وا اور تواصوا. تواصوا کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے درسا. درسا کا مطلب ہے کہ اس نے پڑھا. درسا اس نے پڑھی، اسٹڈیڈ. ٹھیک. پھر اس کے بعد درسا.
اس نے پڑھایا، درسا اس نے پڑھایا، درسا اس نے پڑھا، درسا اس نے. اب درسا آپ کو پتہ ہے پورا بنا لیں گے. درسا درسو، درستا درستم، درستو درسنا درست. آپ کہیں گے درستو، درست القرآن، ٹھیک، درست القرآن، میں نے قرآن شریف کا کو پڑھا. تو درس دینا یہ اردو میں ہوتا ہے لیکچر دینا، لیکن دراسا لیکچر لینا یعنی پڑھنا. درسا یعنی پڑھانا. جب راہ پر تشدید لگ جائے گی تو کام کرنے لگے گا، جو کام کر لے رہا تھا کام کرنے لگے گا. درسا، درسا درسو، درستا درستم، درستو درسنا درست. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں درستو القرآن تو کیا معنی بنے گا؟ درست القرآن، بتائیے. میں نے قرآن پڑھایا. میں نے قرآن پڑھایا. دراصل قرآن، میں نے قرآن پڑھا. دراصل یہ درستو قرآن، میں نے قرآن پڑھایا. اب اسی کا ایک دوسرا پیٹرن ہے تدارسا. تدارسا کیا چیز اس میں مکس ہو گئی؟ تا الگ سے آ گیا، دا کے بعد الف الگ سے آ گیا، تو اب اس کو مائنس کر دیں گے تو درسا مل جائے گا. یہاں پر کیا ایکسٹرا آیا تھا؟ تنوین آئی تھی. دراسا سے تدارسا بنانے میں ایک آپ نے سامنے تا لگایا اور بیچ میں الف گھسا دیا. تو یہ اب کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا اس نے؟ ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اب یہ بھی ماضی کا پہلا ہے. تدارسا، تدارسو، تدارستا، تدارستم، تدارستو، تدارسنا. اب چونکہ ہم لوگ کہیں گے تدارسنا القرآن، تدارسنا القرآن یعنی ہم سب نے ایک دوسرے کو قرآن شریف پڑھایا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس کا مطلب تدارسا. تو یہ ایک ورب کا پیٹرن ہے جس میں اگر تا لگ جائے شروع میں اور پہلے لیٹر کے بعد، دا اس کا فرسٹ لیٹر ہے نا، دا پہلے لیٹر کے بعد الف لگ جائے، یعنی پہلا لیٹر سے پہلے تا. جیسے آپ فعلا لے لیں، فعلا میں پہلا لیٹر فا ہے، پھر عین ہے اور لام ہے. تو پہلے لیٹر سے پہلے تا لگا دیجئے اور پھر اس کے بعد کیا لگا دیجئے؟ الف لگا دیجئے اور عین لام ایسے رہے. ٹھیک. تفاعلا، تفاعلا اس نے مل جل کر کیا، تفاعلا. ٹھیک ہے. تذاکرہ مل جل کر ذکر کیا، ذکرہ ہے نا، ذکرہ. تو زا سے پہلے تا لگائیے، زا کے بعد تذاکرہ، ایک دوسرے کو کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کا معنی بدل ہوتا جائے گا. اب یہاں پر ایک لفظ لیا گیا ہے، ایک فعل ہے وصیہ. ٹھیک ہے. وصیت کرنا، وصیت کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا. ٹھیک ہے. تو اس کے روٹ لیٹر کیا ہونا جائے گا؟ واو، سواد اور یا. یہ ہے وصایا. وصایا یعنی وصیت کرنا. وصایا اس نے وصیت کیا. ٹھیک ہے. یوسی یوسونا، توسی توسونا، اوسی نوسی توسی مضارع ہو گیا. اگر آپ نے حرم کا کبھی خطبہ سنا ہے، مکہ کا آپ نے سنا ہے، آپ میں سے کسی نے کبھی جمعہ کا خطبہ نہیں سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو کوشش کریے سننے کی. مکہ میں اور مدینہ میں جمعے کے خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ 3-4 خطبے کے شروعات کی 1 منٹ آپ یا ایک شروعاتی آدھا منٹ آپ سنیے. اس میں ایک بات ہوتی ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، نحمدہ و نستعینہ. اس میں ایک پھر بات کہی جائے گی عام طور سے کہ یا معاشر المسلمین، یا ایھا الحاضرین، یا اخوان المسلمین. اب اس کے بعد بات کہی جائے گی اوصیکم. ٹھیک ہے. اوصیکم وبنفسی تقوی اللہ، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم. ٹھیک ہے نا. اوصی کہاں سے آیا؟ وصایا کا مضارع. وصایا اس نے وصیت کیا، یوسی وہ وصیت کرتا ہے، یوسونا وہ سب وصیت کرتے ہیں، توسی کون وصیت کر رہا ہے؟ اب تم وصیت کرتے ہو. ٹھیک ہے. توسی 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 توسونا تم سب. پھر اس کے بعد اوسی. اوسی یعنی میں وصیت کرتا ہوں. اس خطبے میں ایک چیز کامن رہتی ہے، اوصیکم و نفسی. ٹھیک ہے. و بنفسی بھی ہو سکتا ہے، تقوی اللہ، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. وصیت کا مطلب
जो है ایک طرح سے ایک ایڈوائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڈوائز کی کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وصیت کا مطلب کہ مرنے سے پہلے جو ڈاکومنٹ لکھا جائے اس کو وصیت کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں ایڈوائز کرنے کو وصیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مرنے سے پہلے لکھنے والی چیز کو بھی وصیت ہی کہا جاتا ہے۔ تو وصیہ وصایا لفظ ہے۔ اچھا، اب ہم کہیں وصیت، اب ان ساری کہانی کو ہم ایک طرف رکھ دیں اور ایک شارٹ میں بات سمجھیں کہ بھائی وا سواد اور یا کا مطلب وصیت کرنا ہے، ایک آدمی دوسرے کو وصیت کر رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہم ایک دوسرے کو وصیت کریں، ٹھیک ہے نا، تو کیا لفظ بنے گا؟ وتواسو کیسے بنے گا؟ واو کہاں سے آ جائے گا؟ وا نہیں آئے گا نا، تواسا 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 یا تواسو آئے گا، تواسا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو واو سے پہلے تا رکھیں گے اور اس کے بعد الف رکھ دیں گے، سواد ویسے ہی رہے گا یا۔ تو تواسا ورب کا پہلا بنا، تواسو ورب کا دوسرا بنا۔ تواسا وہ ایک دوسرے کے ساتھ وصیت کرتا ہے، تواسو وہ سب ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وصیت۔ اچھا، جس چیز کی وصیت کریں گے وہ بی سے آئے گی، اوصیکم بالتقوی، ٹھیک ہے، بالتقوی اللہ۔ تو یہ ہے وتواصوا بالحق۔ چلیے، اور انہوں نے جو ایک دوسرے کو حق کی کیا کرتے ہیں؟ وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا مطلب تلقین کرتے ہیں، مطلب حق پر چلنے کی بات کو پروموٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ حق پر رہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تواصو، ہم لوگ ملا کے پڑھتے ہیں وتواصو۔ تو وا جو ہے اس کے اندر وہ اور والا ہے، وتواصو، وا آپ سمجھ کے پڑھیں، اینڈ، اور تواصو کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالحق یعنی حق کی، وتواصو، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالصبر، کس چیز کی؟ صبر کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بالکل آسان ہے، عربی میں وصیت لفظ ہے، وصایا نظر آ رہا ہے، تواصو آپ سمجھ گئے، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، وہی بالحق اور صبر دونوں لفظ ہم جانتے ہیں، تواصو کا پیٹرن بس سمجھنا تھا، ٹھیک۔ اب اس صورت ہاں وہ بات صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ عربی زبان میں جو آپ نے فعل پڑھا ہے اس کو کہتے ہیں پیور ٹرائیلیٹرل ورب۔ کیا کہتے ہیں؟ پیور ٹرائیلیٹرل، ٹھیک ہے، یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی یعنی ٹرائیلیٹرل، مجرد یعنی پیور، یعنی اگر آپ لکھتے ہیں فعلا، ٹھیک ہے، تو 3 لیٹر ہی رہیں گے اور کچھ نہیں گھسے گا اس کے اندر، فعلا، فعلو، فعلت۔ اب ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ماضی مضارع کی ضرورت کے حساب سے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم ہوتا رہے گا، لیکن جو اوریجنل مادہ آپ کا گیا ہے نا ماضی میں، وہ کیا گیا ہے؟ آپ نے اس فعل کی دیگچی میں جو سبزی ڈالی ہے وہ تو فعلا کی ہی ڈالی ہے نا، فعلا ہی گیا ہے۔ اگر ہم کہیں تفاعلا، تفاعلا، اب کیا آپ نے سبزی ڈالی ہے؟ تفاعلا کی سبزی مکسنگ ہو گئی، تا بھی مکس ہو گیا، الف بھی مکس ہو گیا، اب تفاعلا کو آپ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلتا، تفاعلتم، تفاعلتو، تفاعلنا، تفاعلت، اب ہر جگہ آپ لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہلاتا ہے مزید، ایکسٹرا ایڈڈ، اس میں تا اور الف ایکسٹرا ایڈڈ۔ آپ کا سوال صحیح ہے کہ تا ایڈ ہونے پر تو تم بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر چکر کیا ہے کہ صرف ایک ہی جگہ نہیں ایڈ ہو رہا ہے، ماضی کی پورے میں ایڈ ہو رہا ہے، مضارع میں بھی ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامن ایڈیشن ہے جو ایک فلیور کو، سمجھ رہے ہیں، ایک فلیور ہے، ایک معنی میں تھوڑا سا جو ہے چینج ہے، اس کو ایڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی ثلاثی مجرد آپ نے پڑھے ہیں، نصرہ، ذکرہ، خلقہ، عبدہ، 11 آپ نے جو پڑھے ہیں، اور بھی جتنے، ان سب کو کئی 12، 13، 14 ڈفرینٹ فلیورز میں آپ ایڈ جوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دررسا کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اس میں کیا چیز ایکسٹرا تھی دررسا میں؟ تشدید ایکسٹرا تھی، ہاں، 2 راہ ہو گیا۔ اب یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک فارم ہے،
یہ ماضی کا پہلا ہے. اب یہ جب مشین میں جائے گا تو دررسا نکلتا رہے گا. دررسا، دررسو، دررستا، دررستم، دررستو، دررسنا، دررست. یدرسو، یدرسونا، تزرسو، تزرسونا، ادرسو، ندرسو، تدرسو. پھر امر بنے گا درس، درسو، لا تدرس، لا تدرسو. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ اوریجنلی جو دراسا گھس رہا تھا، دراسا، درسو، درستا، درستم، یا آگے جو ہے یدرسو، یدرسونا، اب یہ دراسا انٹر کر رہا ہے. تو ایکسٹرا ہر جگہ یہی ایکسٹرا بنا رہے گا. اسی طرح سے تدارسا کا تا اور الف ہر جگہ آتا رہے گا. اگر تم والا ہوتا تو صرف ایک جگہ آتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مزید فی کہلاتا ہے. ورب کو کے اندر ایکسٹرا فلیور ایڈ کیا جائے گا. وہ آپ لوگ پڑھیں گے سیکنڈ لیول میں انشاءاللہ کہ کیسے ایکسٹرا معنی، میننگ، ایموشنز بھی اٹیچ ہو جائیں گے اس کے ساتھ. ہاں، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کرنا، کروانا. ٹھیک ہے. کرنا کوئی چیز اور کروانا کوئی چیز. سمجھنا، سمجھانا یا سمجھوانا. سمجھنا میں نے سمجھا، سمجھانا کسی اور کو سمجھنا، اور سمجھوانا کسی سے کہنا کہ بھائی اس کو سمجھا دو. ٹھیک ہے نا، تھرڈ پارٹی. تو اس طرح سے جیسے اردو میں سمجھا، سمجھایا، آیا ایڈ ہو گیا نا اس کے اندر. سمجھا، سمجھایا، جھایا میں آیا ایڈ ہو گیا. تو جس طرح تھوڑے الف اور یہ ادھر ادھر ایڈ کرنے سے اردو میں بھی معنی بدل جاتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی پوری کی پوری ورب چینج ہو جائے گی. وہ انشاءاللہ سیکنڈ لیول میں آئے گا. تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا سورۃ العصر. اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو خطرے سے بچانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا. ہم چیک کریں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے تمام جو ایمان کے کتنے پلر ہوتے ہیں. اسلام کے 5 پلر ہیں نا. نہیں، ہاں، اسلام کے تو 5 پلر ہیں. حج، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اسلام کے 6 یا کہیں کہیں 7 بھی آ جاتا ہے وہ جاننا. ایمان کے تو اسلام کے 5 پلر ہیں، اور ایمان کے 6 یا کہیں کہیں 7 کر کے بھی لکھ دیتے ہیں پلر ہیں. تو ان سارے پلر، رکن پر ایمان لانا، پھر نیک عمل کرنا. کام جب ہم کریں تو کیسا کرا جائے؟ اچھا کام کیا جائے، خراب کام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. کہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کسی کو مار پیٹ رہے ہیں. یہ جو ہے نیک کام کریں گے تو نیک کام کریں گے. کوئی اگر ہم سے رائے مانگے یا ہم کسی کو کوئی بات کہیں تو کس طرح کی بات کہیں؟ ناحق بات کہنا چاہیے یا حق بات کرنا چاہیے؟ حق بات کرنا چاہیے. اور ہم کسی کو بھڑکائیں گے یا کسی کو کہیں گے کہ صبر کرو، ہم کو بھڑکانے کی بجائے صبر کی بات کرنا چاہیے. تو یہ جو خود بھی صبر کرنا ہے اور حق پر چلنا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر اور حق پر چلنے کی تلقین کرنا ہے. اچھا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا یہ آپ کی اپنی ذات پر ہے، لیکن حق پر چلنا اور صبر کرنا، اگر اس میں آپ کا کوئی دوست آپ کا ساتھ دیتا ہے یا آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے تو یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ بتائیے. حق پر چلنا اور صبر کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. لاس ہوتا ہے اس میں، پیسوں کا، دنیاوی سامان کا، مال کا، وقت کا، چیزوں کا لاس ہوتا ہے اس کے اندر. تو لاس اگر سارے لوگ کہیں کہ یار یہ لاس کیوں اٹھا رہے ہو تم، کوئی آپ کے 1-2 دوست کہیں کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، چاہے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں، آپ صبر کریے. تو اس حالت میں اگر آپ کے کوئی مومن دوست لوگ آپ کو صلاح کہتے ہیں کہ بھائی بھلے سے نقصان ہو جائے لیکن آپ حق پر رہیے، وہ زیادہ اچھا ہے. 100 آدمی اگر آپ سے ناحق کی بات کہیں، 1-2 آدمی بھی آپ سے حق کی بات کہتے ہیں تو آپ کو کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ پختہ ہو جاتے ہیں حق کی بات کرنے میں. اسی لیے حق اور صبر میں ضرورت پڑتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سپورٹ کرے. صرف الفاظ سے کہنا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، آپ صحیح کام کریے، صحیح رزلٹ آئے گا، چاہے وقتی طور سے نقصان ہو، آپ صبر کریے. ٹھیک ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ کرو، تو وہ کر دیتا ہے. اس میں کسی کا کہہ دینا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے.